बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तालिबात, आज हम मौलवी नज़ीर अहमद का जो नावल है उससे जो सबक लिया गया है आपका अकबरी की हमाकतें, उसके बारे में पढ़ेंगे। मुसन्निफ़ ने जो है ये उर्दू का जो चूँकि मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं और उनका ये पहला जो नावल मिरातुल अरूस है, वहाँ से ये अकबरी की हमाकतें जो है सबक आपका लिया गया है। मुसन्निफ़ ने इसमें ऐसी औरतों के बारे में बात की है कि जो घर को ऐसे जो औरतें घर को अच्छी तरह नहीं संभाल पाती या जो घर को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करती, तो उसके हवाले से मौलवी नज़ीर अहमद ने ये जो है इसका जो लिखा है इस नावल को। तो अकबरी ये जो मिरातुल अरूस है, इसके हवाले से कहा जाता है कि मौलवी नज़ीर अहमद ने ये जो नावल था उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए ये नावल लिखा और फिर बाद में इस नावल को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हुई और तकरीबन हर घर में ये नावल रखा जाता था और बच्चियों को पढ़ने के लिए दिया जाता था। तो सबक का आगाज़ करने से पहले हम मुसन्निफ़ के बारे में जानते हैं कि मुसन्निफ़ का जो शख्सी तारुफ़ है वो क्या है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद या मौलवी नज़ीर अहमद 7 सितंबर 1936 में मौलवी सादत अली के घर पैदा हुए। आपका जो असल जो घर था वो ज़िला बिजनौर में था और 4 बरस की उम्र में वालिद के साथ आप बिजनौर आ गए और इब्तदाई तालीम आपने अपने घर में हासिल की, जबकि मौलवी नसरुल्लाह ख़ान से अरबी, सर्फ़ व नहव, मंतिक़ और फ़लसफ़ा पढ़ा। इसके बाद तालीम मदरसे में हासिल की। दिल्ली कॉलेज में 8 साल तक तालीम हासिल करते रहे और 1854 में गुजरात में उस्ताद मुकर्रर हुए और 2 बरस डिप्टी इंस्पेक्टर मदारस बनकर कानपुर आ गए और मौलवी नज़ीर अहमद को अदबी खिदमात के पेश नज़र शम्सुल उलमा का खिताब मिला। मौलवी नज़ीर अहमद हमारे उर्दू अदब में पहले नावल निगार के तौर पर सामने आते हैं। उन्होंने इस्लाह माशरा का फ़र्ज़ जो है अपने नावलों के ज़रिए निभाया। मौलवी नज़ीर अहमद के जो नावल हैं वो तकरीबन 7 हैं और अपनी हमा की शख्सियत के ये मालिक हैं और आपका सलूक सादा, आसान और बामकसद था और 3 मई 1912 को आप इस दुनिया से रहलत फरमा गई। और आपके अहम जो तसानीफ़ हैं, अहम जो नावल हैं, उनमें मिरातुल अरूस है, तौबतुन नसूह है, इब्नुल वक्त, फ़साना मुब्तला और बिनातुल अश है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अकबरी की हमाकतें इनके पहला नावल मिरातुल अरूस उससे लिया गया है। इसमें मुसन्निफ़ ने क्या बताया है वो भी मैंने बताया कि इसमें मुसन्निफ़ ने ऐसी लड़कियों की बात की है कि जो अपने घर को सही तरीके से नहीं चला पाती और आखिरकार उसका अंजाम क्या होता है। तो मौलवी नज़ीर अहमद ने ये नावल लिखा ही औरतों के लिए है और औरतों के अमूर ख़ानादारी और हुस्न इंतज़ाम की इस्लाह के लिए लिखा है। यानी अपनी बच्चियों के लिए उन्होंने लिखा था, अपनी बेटियों के लिए ये नावल लिखा था, जिसमें उन्होंने इस नावल के ज़रिए उनको ये बात बताई थी कि घर और अमूर ख़ानादारी और घर के इंतज़ाम को कैसे संभाला जाए तो घर बेहतर तरीके से चलते हैं। इस नावल में अकबरी और अस्करी जो है वो 2 बहनें हैं। अस्करी नहायत सुगढ़ है और अकबरी जो है नहायत फुहड़ है। अस्करी जो है वो छोटी बहन है और अकबरी जो है वो बड़ी बहन है, लेकिन दोनों अपने मिजाज के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अकबरी जो है वो नहायत ही बेवकूफ़ है और जो अस्करी है वो नहायत ही अक्लमंद समझदार है। तो मुसन्निफ़ ने दोनों बहनों का मुवाज़ना करके बताया है कि किस तरह उम्र में छोटी होने के बावजूद अस्करी ने अपने घर को संभाला और अपने घर को के निज़ाम को नहायत उसने अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से सर अंजाम दिया तो वो कामयाब हो गई। अपने ससुराल में भी उसका नाम बढ़ा और अपने शोहर के दिल में भी उसका मकाम बढ़ा। लेकिन जो अकबरी थी वो उम्र में बड़ी थी, लेकिन वो अपने मिजाज में नहायत ही वो बदतर थी, हर एक से लड़ती झगड़ती थी, सास और ससुर से
اس کا کوئی بھی جو تھا سلوک نہیں تھا، اور وہ شادی کے فوراً بعد ہی لڑنے جھگڑنے میں پر آ گئی، اور جس کی وجہ سے اس کے شوہر نے اس کو ایک علیحدہ گھر لے کے دیا، اور اتنی ناسمجھ اور کم عقل ہونے کی وجہ سے جو الگ گھر میں رہنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ کوئی بھی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی بھی اس کو سمجھانے والا نہیں تھا، تو وہ بہت جلد ہی بیوقوف بن گئی، اور لوگوں نے اس کو مختلف طریقوں سے اس کو جو ہے لوٹا۔ تو یہاں پہ مصنف نے اکبری کے یعنی بڑی بہن کے بارے میں، یعنی اس کی بیوقوفیوں کے بارے میں بتایا ہے، جیسے ٹائٹل صحیح ہے کہ اکبری کی حماقتیں، یعنی اکبری کی بیوقوفیاں۔ تو بتایا ہے کہ کس طرح اکبری جو ہے وہ اپنے الگ گھر میں رہ کے بیوقوفیاں کرتی رہی، اپنا سونا چاندی اپنے زیورات کو کیسے اس نے اپنے جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہی جو ہے دوسروں کے حوالے کر دیا، اور اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑا، اور اس کا جو جتنا بھی جہیز کا سامان تھا ایک ہی سال کے اندر اندر بالکل ختم ہو گیا، اور وہ صرف اور صرف اس کی بیوقوفی اور اس کی مزاج داری کی وجہ سے تھا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ اکبری مزاج دار بہو، یعنی بریکٹ میں ہی مصنف نے لکھ دیا ہے کہ اکبری جو بڑی بہن تھی وہ مزاج دار بہو تھی، یعنی جب اس کی شادی ہوئی تو شادی سے پہلے بھی وہ اپنے آپ میں رہتی تھی، اور شادی کے بعد اس کے مزاج مزید بڑھتے چلے گئے، بگڑتے چلے گئے، اور وہ ایک بگڑی ہوئی بہو تھی اور خاصی بے وقوف اور پوہر لڑکی تھی۔ پوہر یعنی اناڑی، جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی تھی۔ عاقل یعنی عقل مند۔ اچھا، یہ دیکھیے کہ مصنف جو ہیں ڈپٹی نذیر احمد، انہوں نے جو بھی ناول لکھے ان میں جو نام انہوں نے کرداروں کے دیے وہ اسم بامسمہ ہے۔ اسم بامسمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس طرح کا نام ہوتا ہے اسی طرح کا اس کردار کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، جیسے اکبری بڑی بہن، اور عاقل یعنی عقل مند۔ یعنی اکبری خود تو مزاج دار تھی، بے وقوف تھی، لیکن اس کا شوہر جو تھا وہ عقل مند تھا۔ لیکن جب بے وقوف کے ساتھ تعلق پڑتا ہے عقل مند کا تو اس پر بھی اثر ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے، اکبری کی شادی محمد عاقل سے ہوئی تھی۔ اس نے ساس سسر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد روٹ کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کر دیا، لیکن اس بد انتظامی اور ناسمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا، اور اسی دوران میں وہ کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ کٹنی ہوتا ہے ٹھگنے والی عورت، یعنی مصنف یہی 2-3 لائنوں میں ہی بیان کر رہے ہیں کہ اکبری جو تھی وہ ناسمجھ تھی۔ جب الگ گھر میں لڑ جھگڑ کر رہنے لگی تو کیا ہوا کہ ایک اپنی نا سمجھی کی وجہ سے اور اپنی بد انتظامی کی وجہ سے وہ ایک جو ہے ٹھگنے والی عورت کے ہتھے چڑھ گئی اور اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی۔ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارد تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ اتفاق سے جن دنوں میں جو اکبری تھی جب گھر سے الگ ہوئی اپنے ساس سسر سے، تو ان دنوں میں ایک جو مکار اور دھوکہ دینے والی عورت تھی وہ شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ ہر جگہ اس کا غل تھا، غل شور تھا۔ محمد عاقل نے بھی بی بی سے کہہ دیا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا، یعنی محمد عاقل نے بھی اس کو سمجھایا کہ کسی بھی اجنبی عورت کو گھر نہ آنے دینا، کیونکہ شہر میں کوئی ایک ٹھگنے والی عورت آدم کی ہے۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار شدت سے بیوقوف تھی۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ محمد عاقل نے اس کو سمجھایا کہ کٹنی آئی ہوئی ہے، ایک مکار عورت ہے، تو تم اس سے باخبر رہنا، لیکن جو اکبری تھی وہ نہایت ہی شدت کی بیوقوف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گل مل جانا، یعنی وہ نہایت جلدی بے تکلف ہو جاتی تھی ہر ایک سے اکبری۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بیس بنا اس گلی میں آئی۔ کہتے ہیں کہ اتفاق سے وہ جو عورتوں کو جو مکار عورت تھی جو عورتوں کو بیوقوف بناتی تھی، ایک دن وہ حجن یعنی حج کرنے والی کا لباس بنا، یعنی اس نے کیا کیا کہ سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید رنگ کا اس نے دوپٹہ لیا ہوا تھا، چادر لی ہوئی تھی، نہایت پاکیزہ اور بابرکت سا اپنا حلیہ بنا کر وہ اکبری کے گلی میں آدم کی۔ یہ مکار حجن بے وقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور صدہا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ مکار جو تھی کٹنی حجن یعنی حج کا بیس بدلے
حاجی کا بیس بدلے بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے، یعنی ان کو اپنے جھانسے میں، اپنے دھوکے میں رکھنے کے لیے طرح طرح کے یعنی کئی قسم کے تبرکات یعنی برکت والی مقدس چیزیں اور سادہ قسم اور اس سے کئی قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھتی تھی، جیسے تسبیح، خاک شفا یعنی پاک صاف شفا جو کہا جاتا ہے کہ مکہ مدینہ کی یہ مٹی ہے، زمزمیاں یعنی چھوٹی چھوٹی شیشیاں جس میں آب زمزم ہوتا ہے، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما اور خانہ کعبہ کے گلاب کا ٹکڑا، عقیق البحر یعنی سرخ رنگ کا پتھر جو سمندر کی تہہ سے نکلتا ہے، اور مونگے کے دانے یعنی جو سمندر کی تہہ سے نکلتے ہیں موتی، اور ناد علی یعنی ناد علی جو پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ 5 صورتیں یعنی صورتوں کی جو کتاب ہے، اور بہت سی دعائیں، اور بہت سی وہ دعائیں جو تھیں وہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئی۔ کہتے ہیں گلی میں آ کر جب اس نے آواز لگائی کہ سرما لے لو، خاک شفا لے لو، مدینہ منورہ کی کھجوریں لے لو، طور کا سرما لے لو، خانہ کعبہ کا گلاب کا جو ہے وہ زیارت کر لو، تو کہتے ہیں بہت ساری جو بیوقوف لڑکیاں تھیں اس کی آواز سے باہر آ گئیں، اپنے گھروں سے باہر آ کر اس کو دیکھنے لگی۔ مزاج دار نے بھی سنا، یعنی مزاج دار بہو کو بھی اس کی آواز سنائی دی، تو اس نے کیا کہا، زلفن سے کہا، زلفن یعنی گھر کی ملازمہ تھی، اس سے کہا کہ گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا۔ یعنی مزاج دار نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ جب وہ عورت گلی سے اٹھنے لگے، یعنی گلی سے جب اس کا کام ختم ہونے لگے تو اس کو میرے پاس گھر میں لے آنا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ تبرکات کی زیارت یعنی ہم بھی ان تبرکوں کو دیکھیں گے۔ زلفن جا کھڑی ہوئی اور حجن کو بلا لائی، یعنی جو ملازمہ تھی وہ گلی میں کھڑی ہو گئی، اور جب حجن اس گلی سے جانے لگی تو اس نے حجن کو گھر میں بلا لیا۔ مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا، خاطرداری عقیدت سے، یعنی مزاج دار نے بڑی خدمت مدارت کی اور حجن کو جو ہے اپنے پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھیں۔ سرما اور ناد علی 2 چیزیں پسند کی۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا یعنی جان لیا کہ یہ عورت جلد ڈب پر چڑھ جائے گی، ڈب پر یعنی میرے جانسے میں آ جائے گی، یعنی باتوں ہی باتوں میں جو مکار عورت تھی جو بیوقوف بناتی تھی عورتوں کو، اس نے مزاج دار بہو کو جانچ لیا کہ یہ جلد ہی مجھے ایسی عورتوں میں شامل ہو جائے گی جس کو میں بیوقوف بناتی ہوں۔ 1 پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور آنے کو ناد علی حوالے کی، یعنی سستی چیزیں دے دی، یعنی 1 ہی پیسے میں بہت سارا سرما اور بہت سستی جو ہے ناد علی کی کتاب اس پہ حوالے کی، اور فروزے کی 1 انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دی۔ فیروزہ یعنی فروزی رنگ کے پتھر کی 1 تبرکت جو انگوٹھی تھی وہ حجن نے اپنے ایک تحفے کے طور پر مزاج کو دے دی، یعنی قبری کو دے دی۔ مزاج دار ریجھ گئی یعنی پگھل گئی، یعنی چھوٹی سی بات پہ اس کے مفت دینے کی بات پہ اور سستی چیزیں دینے پر مزاج دار جو اکبری تھی جو اس نے کیا کیا، وہ اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 4 باتیں ایسی کی کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف ایک خاص التفات توجہ دی۔ حجن نے پوچھا کیوں بھی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں، یعنی حجن نے جب دیکھا کہ گھر میں صرف جو ہے اکبری ہی ہے تو اس نے کہا کہ کیا تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے؟ مزاج دار نے آہ کھینچ کر کہا ہماری تقدیر ایسی کہاں، یعنی مزاج دار نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میری تقدیر ایسی کہاں کہ میرے ہاں بچہ ہو۔ حجن نے پوچھا بیاہ کو کتنے دن ہوئے؟ مزاج دار نے کہا ابھی برس روز نہیں ہوا، یعنی مزاج دار نے سے کہا کہ ابھی 1 سال نہیں ہوا۔ مزاج دار کی بے عقلی کا اب تو حجن کو یقین ہو گیا اور دل سے کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آنکھ کھینچی ہے جیسے برسوں کا امیدوار۔ حجن نے کہا نا امیدی کی بات نہیں، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی، البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا، میاں کا کیا حال ہے؟ یعنی جب حجن نے سنا کہ مزاج دار نے جب کہا کہ ابھی 1 سال نہیں ہوا اور اس کو اولاد کی اتنی زیادہ شدت ہے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ تو ہے ہی بیوقوف، تو یہ تو میری باتوں میں بہت جلد آ جائے گی، ابھی 1 سال بھی شادی کو نہیں ہوا اور یہ اس طرح امیدیں لگائے بیٹھی ہے،
کہ جیسے کوئی برسوں سے کوئی جو ہے وہ اولاد کی امید لگائے بیٹھا ہے، تو فوراً ہی وہ اس کو اپنے باتوں میں لانے کی کوشش میں لگ گئی، اور اس نے اس کے پوچھا کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیا ہے، اس کا سلوک کیسا ہے، اور وہ کس طرح کا تمہارے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ تو مزاج دار نے کہا ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ ناخوش کیوں نہ رہ گئے؟ کیونکہ کوئی تو کام بہتر نہیں تھا اکبری کا، کوئی بھی اس کے اندر اچھی خوبی نہیں تھی، امور خانہ داری کا کوئی بھی اس کا جو تھا طریقہ سلیقہ نہ تھا، کھانا اس کو بنانے نہیں آتا تھا، گھر وہ صاف نہیں رکھتی تھی، اپنے آپ کو بھی وہ گندا رکھتی تھی، اور ہر طرح کی بے ترتیبی جب محمد عاقل کو ملتی تھی تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا حال جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، یا برتاؤ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ مزاج دار نے کہا ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ بس پہلی ہی ملاقات میں مزاج دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جزو کل اس سے کہہ دیا۔ جزو کل یعنی اپنی تمام چھوٹی بڑی باتیں گھر کی تھی اکبری نے وہ حجن کو بتا دی، یعنی اس کو اپنے گھر کا بیدی بنا دیا، اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بید معلوم کر لیا۔ بید راز یعنی حجن کو پتہ چل گیا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، میاں خوش نہیں ہے، گھر میں اولاد نہیں ہے، اکبری جو ہے وہ اولاد کی خواہش کر رہی ہے، اور جو ہے اس کو پھانسنا جو ہے آسان کام ہے، اور یہ نہایت ہی بیوقوف لڑکی ہے جو ذرا سی ملاقات میں اپنی ہر بات مجھ سے جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی، ایک پہر یعنی ایک دوپہر، یعنی پوری دوپہر جو ہے حجن جو ہے اکبری کے گھر میں رہی۔ رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی کہ اچھی بھی حجن اب کب آؤ گی؟ حجن نے کہا میری بانجی موگروں کے چھتوے میں رہتی ہے، بہت بیمار ہے۔ موگرے یعنی موم بنانے والے گھر میں رہتی ہے، بہت بیمار ہے، اس کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں، یعنی آگرے سے میں اس کے علاج کے لیے آئی ہوں۔ اس کی دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی، یعنی حجن نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ 2-3 دن کے بعد میں تمہیں دیکھنے یا تم سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاؤں گی۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی اور ایک ریشمی ازربند لیتی آئی۔ مزاج دار نے دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ ازار بند کیسا ہے؟ ازار بند یعنی نالا جو ہم شلوار کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو حجن نے آ کر کہا کہ یہ ایک ریشمی نالا ہے، اور جب مزاج دار نے وہ نالا دیکھا، وہ ازر بند دیکھا، تو حجن نے کہا بکاؤ ہے، بکاؤ یعنی بکنے کے لیے آیا ہے۔ مزاج دار نے پوچھا کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا 4 آنے کا ہے۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہے، اب غریب ہو گئی ہے، اسباب بیچ کر گزارا کرتی ہے۔ اسباب یعنی مال، اپنا گھر کا سامان جو ہے وہ بیچ کر گزارا کرتی ہے ایک بیگم جو غریب ہو گئی ہے، میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ یعنی حجن نے کہا کہ اکثر میں اس بیگم کی چیزوں کو بیچتی ہوں اور اس کی جو اجرت ہے وہ اس کو دے جاتی ہوں، جس سے اس کو گزر اوقات ہوتا ہے۔ مزاج دار اتنا سستا ازار بند دیکھ کر لوٹ گئی یعنی اس پہ ریجھ گئی، اس پر فدا ہو گئی، فوراً پیسے نکال حجن کے ہاتھ میں رکھ دی اور بہت گڑ گڑا کر کہا اچھی بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھے دکھا دیا کرو۔ یعنی اس نے حجن کو کہا کہ اے میری پیاری بی بی، اگر تمہیں کوئی چیز تمہارے پاس بکنے کو آئے تو پہلے مجھے دکھایا کرو، ہو سکتا ہے کہ مجھے پسند آ جائے۔ حجن نے کہا بہت اچھا، پہلے تم پیچھے اوڑھ، یعنی پہلے میں تمہیں دکھاؤں گی، بعد میں کسی اور کو۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کہ چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں، اس میں سے 2 لونگیں حجن نے مزاج دار کو دی اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یعنی حجن نے جب جاتے ہوئے 2 جو ہے لونگیں جو ہیں وہ اپنے بٹوے سے نکالی اور اس کو کہا کہ ہماری ملاقات اس لیے ہوئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدہ ثابت ہوں، تو یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی پہ باندھ لو، یعنی اپنے بالوں میں باندھ لو، دوسری بہتر ہے کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، اور تمہارے میاں شاید شک کریں یعنی شک کریں کہ یہ لونگ کیوں میری پگڑی میں رکھی ہے، خیر تکیے میں سی دو اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا۔ یعنی کہا کہ اپنے خاوند کے تکیے میں یہ جو
میں نے تمہیں لونگ دے رہی ہوں، اس کو سی دو اور اس کا اثر تم آج ہی دیکھو گی، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں اور اپنے قد کے برابر ایک کلا وہ مجھ کو نہ دو۔ یعنی اس نے کہا کہ پاک صاف اور صاف ستھرے بستر پہ یہ لونگوں کو سی دو اور ایک کلا یعنی ایک جو کپڑے کا ٹکڑا ہے وہ مجھے دو، تاکہ میں تمہارے لیے کوئی تعویذ گنڈا بنا دوں، میں تم کو ایک گنڈا بنا لا دوں گی۔ میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز پر ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھی، شاید تم نے ان کا نام سنا ہو، بلقیس جہانی بیگم۔ سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر، لونڈی غلام، پالکی نالکی سب کچھ تھے۔ پالکی نالکی یعنی سواری کے لیے سب کچھ تھا، لونڈی یعنی ملازمہ تھی، نوکر چاکر تھے بلقیس جہانی بیگم کے پاس۔ تو حجن نے اس کو ایسے ہی من گھڑت کہانی سنائی کہ میں جو ہے جب بھوپال کی بیگم یعنی جہانی بیگم کے ساتھ حج کو گئی تھی تو اس کے بارے میں جو ہے حجن بھی جو ہے وہ من گھڑت جو کہانی ہے وہ مزاج دار کو سنا رہی ہے۔ تو کیوں سنا رہی ہے کہ صرف اس لیے کہ جو اکبری ہے وہ میری باتوں میں آ جائے اور وہ اس کو بہلا پھسلا کر اس سے تمام نقد اور سونا جو ہے وہ اس سے ہتھیار ہے۔ تو عزیز طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید ہم جو ہے وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔